वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शम्म रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, दीन हक़ के फ़िदाकारों, आइए मैं और आप सब मिलकर एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए आशिकाना तौर पर, ग़ुलामाना तौर पर और मोहब्बताना तौर पर दुरूद पाक की डालियाँ इस तरह निछावर करें जिस तरह ख़ुद खालिक कायनात अपनी लारैब किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आमीन। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का हो भला और सब करे तैबा की सैर। सब गुलामों का हो भला और सब करें तैबा की सैर। और वाह क्या मर्तबा है ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर में फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक से हमने हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये ज़िक्र और उस ज़िक्र की महफ़िल को सजाया है। और सबसे बड़ा करम तो मैं मानता हूँ ये है कि उन्हीं का ज़िक्र है और उन्हीं की औलाद हमारी इस महफ़िल में हाज़िर है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हमारी इस महफ़िल में आले रसूल का आना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का आना, ये एक अलामत है, क्योंकि आप सभी समझदार है, तजुर्बेकार इंसान है, एक्सपीरियंसर है आप में। ये आप में इतना तो एक्सपीरियंस है, आप सभी जानते हैं कि जब हमारे दुनियावी मामलात, कोई दुनियावी काम जब कहीं अटक जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? अगर कोर्ट कचहरी का काम हो
تو آپ وکیل کی اولاد سے دوستی کریں گے، ان سے محبت کے ہاتھ بڑھائیں گے، یا تھانے کا کیس ہو تو آپ انسپیکٹر کے عزیز و اقارب سے ملیں گے۔ کہیں بھی دنیا میں اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کے رشتہ داروں سے ملتے ہیں۔ اب مان لیجئے آپ کا کوئی کیس ہے، کورٹ میں چل رہا ہے، تو آپ جج کے جو رشتہ دار ہوں گے ان سے اپنی سفارش کروائیں گے کہ تیرا ابو یا تیرا ماموں یا تیرا دادا جج ہے، تو میری سفارش کر دے اور کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے کیس میں تھوڑی نرمی کرنا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دنیاوی کام کے اندر ہمیں کسی نہ کسی کا وسیلہ لینا پڑتا، کسی نہ کسی کو اپنا بنانا پڑتا ہے، تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک اور ہم جیسے گنہگار بندے، پھر کہاں ہم جیسے لوگ اور کہاں آقا علیہ السلام کی ذات۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ ہماری اوقات نہیں، ہم اس لائق نہیں کہ آپ کی گلیوں میں آ سکیں، آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، یا آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں، یا آپ کے دربار میں آئیں، اس لائق ہم نہیں ہے۔ لیکن آقا ہم نے دنیا میں جب تک زندہ رہے آپ کی اولاد کا دامن تھامے رکھا ہے، اور آقا ہمیں اتنا یقین ہے کہ جس بندے نے اس دنیا میں آپ کی اولاد کا دامن تھاما، ان سے محبت کی، قسم خدا کی آقا قیامت کے دن آپ انہیں بھلائیں گے نہیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ بیت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میرے آقا علیہ السلام کا دور ختم ہوا، وقت پورا ہو گیا، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، حضرت ابو بکر کا دور آیا اور ان کا بھی دور خلافت مکمل ہو گیا۔ پھر جب حضرت عمر بادشاہ بنے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آج آپ نے پتا ہے اس دنیا کے اندر سپر پاور کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جتنی بھی ساری دنیا ہے ان میں کون سی ایسی کنٹری ہے جسے آج دنیا سپر پاور کہتی ہے؟ وہ امریکہ ہے، یا کسی اور ملک کو آپ مان لو جنہیں دنیا سپر پاور کہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ عراق اور ایران سپر پاور کہے جاتے تھے، لیکن اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رعب و دبدبہ عطا کیا تھا کہ اگر ایران کے محل کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے حضرت عمر کا نام لیا کرتا تھا کہ مدینہ میں مصطفیٰ کا غلام عمر رہا کرتا ہے، قسم خدا کی بس دربار میں حضرت عمر کا نام لیا جاتا تھا اور تخت پر جو بادشاہ بیٹھا کرتا تھا اس کے پاؤں عمر کا نام سن کے تھر تھر کانپنے لگ جایا کرتے۔ ایسا دبدبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کا دور خلافت چل رہا تھا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسنین کریمین میرے مصطفیٰ کے نواسے چھوٹے تھے، بچپن تھا، باہر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے بچوں میں تھوڑی کسی بات پر لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے کہ اے حسنین کریمین تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میرا باپ عمر ہے جو سارے مسلمانوں کا بادشاہ، جو سارے مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کس عمر کی بات کرتے ہو؟ کون سا عمر؟ ارے تیرا باپ جو عمر ہے جو سارے مسلمانوں کا بادشاہ ہے وہ دنیا کے لیے بادشاہ ہے، لیکن ہمارے گھر کا وہ نوکر ہے اور وہ ہمارے گھر کا خادم ہے، ہم علی کی اولاد ہے، مصطفیٰ کے نواسے ہے، اور ہمارا گھرانہ اتنا بلند اور عالی گھرانہ ہے کہ یہ عمر بھی ہمارے گھر کی نوکری کیا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بادشاہ کے بیٹے کو ایسے لفظ کہیں تو اسے غصہ تو آئے گا، جلال تو آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب یہ الفاظ سنے تو بھاگتے ہوئے سیدھا اپنے گھر آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ ابا میں آج میدان میں امام حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہا تھا،
کھیل کھیل میں ہمارا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں بادشاہ عمر کا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کون ہے عمر؟ عمر تو ہمارا نوکر ہے، عمر تو ہمارے گھر کا خادم ہے۔ اللہ اکبر ابا، امام حسنین کریمین نے آپ کو ایسے ایسے الفاظ بولے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے میرے بیٹے قسم کھا کر کے بتاؤ کہ امام حسنین کریمین نے یہ لفظ کہے، یہ الفاظ کہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابا انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں۔ ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ ان کو پکڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ بجایا، اندر سے حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں۔ جب حضرت امام حسنین کریمین نے حضرت عمر کی آواز کو سنا تو ڈر گئے، کہا سوچا دل میں کہ ہم نے وہ جو چھوٹی سی بات تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے حضرت عمر ہمارے گھر آئے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت علی باہر تشریف لائے، کہا آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ دونوں بیٹوں کو بلایا گیا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹوں مجھے بتاؤ کیا تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو یہ کہا ہے کہ عمر ہمارے گھر کا نوکر ہے، ہمارے گھر کا خادم ہے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے عمر ہمیں معاف کر دو، ہم نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا، کہاں آپ جیسا بادشاہ ہے اور کہاں ہم جیسے بچے ہیں، وہ تو ہماری لڑائی ہو گئی تھی اس لیے کہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ لفظ کہے تھے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں ہاں کہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کاغذ لایا جائے، قلم لائی جائے۔ کاغذ لایا گیا، قلم لائی گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے امام حسین اب اس کاغذ پر لکھو کہ یہ امام حسین کہتا ہے کہ یہ عمر حضرت حسین کے در کا نوکر ہے، ان کے گھر کا خادم ہے۔ جب امام حسین نے لکھ کر کے دے دیا، آپ نے فرمایا اب اس پر سائن کر دیے جائیں، اب اس پر دستخط کر دیے جائیں۔ جب دستخط ہو گئے تو سنو مسلمانوں، امام حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، مجھے آج تک میری نمازوں پہ ناز نہ تھا، میرے روزوں پہ ناز نہ تھا، میرے سجدوں پہ ناز نہ تھا، میری عبادتوں پہ ناز نہ تھا، لیکن آج امام حسین نے مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ عمر ہمارا نوکر ہے، اور نوکر وہاں رہتا ہے جہاں مالک رہا کرتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ جب حسین جنت میں رہے گا، جب میرا مالک جنت میں رہے گا، تو یہ نوکر عمر بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کاغذ ہے یہ سرٹیفکیٹ ایک ٹکٹ ملا ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں دنیا چھوڑ جاؤں، جب مجھے غسل دے چکو، جب مجھے کفن پہنا چکو، تو یہ جو کاغذ امام حسین نے لکھ کر کے دیا ہے اسے میرے کفن میں ڈال دے، اسے میرے کفن میں ڈال دینا، تاکہ جب قبر میں مجھ سے سوال ہو تو میں یہ ٹکٹ اور سرٹیفکیٹ دکھا دوں کہ اے فرشتوں کیا مجھ سے سوال پوچھتے ہو، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، نبی کی اولاد نے مجھے یہ پروانہ لکھ کر کے دیا۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اسی لیے تو میرے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہم نے کہاں آل رسول کا ادب کیا؟ ہم نے کون سا ادب کیا؟ ارے ادب کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، اور آل رسول کا مقام کیا ہے؟ قسم خدا کی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل اور سمجھ عطا کی ہو وہی جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی اولاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے مجدد ہیں جنہیں مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ محفل میں مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے،
آپ جب بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے تو حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے مفتی اور اللہ کے ولی بھی آپ کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کا مجمع ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھنے والے بڑا عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں تخت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد نیچے بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ چند بار جب اس طرح ہوا تو لوگوں نے پوچھا، اے امام احمد رضا، بخاری شریف پڑھا رہے ہو، اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، اتنے سارے مفتی بیٹھے ہیں، اتنی ساری عوام بیٹھی ہے، اور اتنے بڑے امام ہو کر کے بخاری کا درس دے رہے ہو، اور یہ بار بار کھڑے کیوں ہو رہے ہو اور بار بار بیٹھ کیوں رہے ہو؟ سنو مسلمانوں، آل رسول کا ادب کیا ہوتا ہے، آل رسول کی محبت کیا ہوتی ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب میں درس دینے کے لیے یہاں بیٹھا تھا تو میں نے سامنے دیکھا، میرے گھر کے دروازے کے آگے گلی میں میرے مصطفیٰ کا ایک نواسا کرکٹ کھیل رہا تھا یا کوئی بھی گیم کھیل رہا تھا، اس کی بال بار بار میرے گھر کی طرف آتی تھی، اور وہ نبی کا نواسا پیچھے پیچھے بال لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب وہ میرے دروازے پہ آتا تھا میں اس کے ادب کے لیے بارہا کھڑا ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ آل رسول کا ادب ہے، یہ محبت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد مشہور و معروف آیہ پاک آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضروری۔ اب علماء اکرام کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ لو، تو کسی نے وسیلہ سے مراد نماز لی، کسی نے وسیلہ سے مراد نماز لی کہ بندہ نمازوں کا جتنا پابند ہوگا، جس قدر نمازوں کی کثرت کرے گا، زندگی میں جس نے ایک بھی نماز قضا نہ کی ہو اور جس نے ہمیشہ تہجد تک کی نماز پڑھی ہو، یہ نماز بندے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ بن جاتی ہے، یہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور بعض علماء اکرام فرماتے ہیں روزہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ بندہ جب رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تڑپتا ہے بھوک کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کیسا مہینہ ہوتا ہے؟ ایک انسان کے سامنے کھانا پڑا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی سامنے پڑا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہو نا رمضان میں، آپ کو دوپہر میں 1-2 بجے بڑی شدت کی پیاس لگتی ہے، پانی کی بوتلیں آپ کے سامنے، آپ کو کوئی منع کرنے والا ہے؟ آپ پیو تو کوئی روکے گا، ہاتھ پکڑے گا کہ پانی مت پی، لیکن پھر بھی ہم نہیں پیتے۔ کھانا سامنے موجود ہے پھر بھی ہم نہیں کھاتے، پانی سامنے موجود ہے پھر بھی ہم نہیں پیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا پیارا اور مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ایک مومن کی تڑپ اور پیاس کو دیکھتا ہے، جب اس کے ہونٹ سوکھ کر کے کانٹا بنتے ہیں اور اس کی زبان جب پیاس کی شدت سے باہر نکلنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ندا دیتا ہے، ایک آواز دیتا ہے کہ اے میرے سارے فرشتوں جمع ہو جاؤ،
سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کس لیے جمع کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے فلاں حصے پر جیتارن کے اندر میرے فلاں بندے کو دیکھو، اس کی زبان سوکھ کر کے باہر آ گئی ہے، اس کے ہونٹ سوکھ کر کے کانٹا بن گئے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ پانی سامنے پڑا ہے یہ بندہ پی نہیں رہا ہے، کھانا سامنے پڑا ہے یہ بندہ کھا نہیں رہا ہے، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کون سی چیز اس بندے کو روک رہی ہے، یہ پی کیوں نہیں رہا ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو نے اس پر روزہ فرض کیا ہے اور یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے، مولا یہ پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے لیکن صرف تیری رضا کی خاطر یہ پانی نہیں پیتا ہے، کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن صرف تیری رضا کی خاطر یہ کھانا نہیں کھاتا ہے، مولا صبح سے لے کر شام تک اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی نیت ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب فرشتے یہ عرض کرتے ہیں مسلمانوں سنو میرے رب کی رحمت اتنا جوش مارتی ہے، اتنا جوش مارتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں قیامت تک کے لیے گواہ ہو جاؤ میں نے میرے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور یاد رکھو جب قیامت کے دن میرے بندے میرے سامنے آئیں گے جو نمازی ہوں گے، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی ان کا انعام فرشتوں کے ہاتھوں سے دلایا جائے گا، جنہوں نے زکاتیں دی ہوں گی ان کا انعام فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا، جنہوں نے حج کیے ہوں گے ان کا انعام فرشتوں کے ہاتھوں سے دلایا جائے گا، لیکن جس بندے نے روزہ رکھا ہوگا روزے دار کا انعام کوئی فرشتہ نہیں دے گا بلکہ خود رب کی ذات اپنے دست قدرت سے بندوں کو روزے کا بدلہ عطا کرنے والے۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد روزہ ہے، بندہ جتنی روزوں کی کثرت کرے گا، جتنا بھوک پیاس میں تڑپے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ بعض نے حج کو مراد لیا ہے کہ بندہ جتنے زیادہ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، مروہ صفا کی سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریب ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور پھر زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ لیکن میں بات کروں گا، یہ تو ہمارے علماء اکرام الگ الگ کہتے ہیں، ہمارے علماء نے تو کہا ہے، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے علماء تو کہتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ سے مراد پیر کامل کی ذات ہے، مرشد کامل کی ذات ہے۔ لیکن ایک بہت بڑے عالم ہے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صراط مستقیم، وہ صفحہ نمبر 57 پر لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم میں وہ لکھتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں جو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ مراد لیا ہے، اس وسیلہ سے مراد ایک پیر کامل کی ذات ہے، ایک مرشد کامل کی ذات ہے۔ بندہ جب تک اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں نہ دے دے، ولی کامل کے ہاتھ میں نہ دے دے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، وہ کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھ لے، قسم خدا کی جب تک اپنا ہاتھ کسی پیر کامل اور ولی کامل کے ہاتھ میں دے کر اس کا مرید نہ بنے گا تب تک اسے اللہ تعالیٰ کا قرب کبھی نہیں مل سکتا۔ بے شک۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ایک پیر کامل تلاش کرو، ایک سچا پکا ولی تلاش کرو۔ لیکن آج بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں جیتارن والوں سے کہوں کہ آپ نے ولی دیکھا ہے، آپ نے ولیوں کو تلاش کیا ہے، آپ کی نظر میں آج تک کوئی ولی گزرا ہے؟ ولی ہم تلاش کریں گے کیسے؟ آج تو یہ بزنس بن چکا ہے، آج تو یہ پیری مریدی ایک بہت بڑا بزنس ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری فین فالوئنگ اور ہماری یہ جو مریدوں کی فالوئنگ ہے یہ جتنی زیادہ ہو بڑھتی رہے۔ کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس میں آئے مولانا ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے آپ آگے بھی مرید بناتے رہو۔ ارے مرید بننے کا مطلب کیا ہے؟ اور مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ اب جو خود ہدایت پہ نہیں وہ بھلا دوسروں کو ہدایت کیا دے گا؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا،
ہم جیسا تھا؟ ہم ولی کسے سمجھتے؟ ہوا میں اڑنے والا، آگ میں بیٹھنے والا، پانی پر چلنے والا، ہم تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں۔ تو ہم جیسا کوئی نوجوان حضور سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں آتا ہے اور نیت کیا تھی؟ میں مرید بنوں گا، لیکن شرط کیا تھی؟ کہ جب ان سے کوئی کرامت دیکھوں گا تب مرید بنوں گا، ویسے مرید نہیں بننا مجھے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزر گئے، نہ تو حضرت جنید بغدادی کو پانی پر چلتا دیکھا، نہ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا، نہ آگ میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ 3 مہینے میں جب کچھ نہ دیکھا، اپنے بستروں کو سمیٹا، اپنے کپڑے سمیٹے، بیگ سمیٹ کر کے اٹھ کر کے روانہ ہونے لگے۔ حضور سیدنا جنید بغدادی فرماتے بیٹا ادھر آ۔ وہ قریب آیا، کہا بیٹا کس لیے آئے؟ 3 مہینے میرے پاس میں رہے ہو اور آج بغیر کچھ بولے، بغیر اپنا مقصد بیان کیے یہاں سے واپس جا رہے ہو، آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا مرید بن جاؤ، رکے کیوں؟ کہا میری ایک شرط تھی۔ کہا شرط کیا تھی؟ کہا جب میں آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا، جب میں آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا، پانی پر چلتا ہوا یا آگ میں بیٹھا ہوا دیکھوں گا، تب میں آپ کو پیر اور سچا ولی مانوں گا اور تب میں آپ کا مرید بنوں گا۔ تو حضور سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا تو ولی کسے سمجھتا ہے؟ کیا ہوا میں اڑنے والا، کیا آگ پر چلنے والا، کیا پانی میں بیٹھنے والا ولی ہے؟ وہ کہتا ہے میری سوچ اور میری سمجھ تو یہیں تک جاتی ہے، میں اسے ہی ولی سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہی اسے ہی ولی کہیں گے؟ آپ ہی اسے ہی ولی کہیں گے؟ اجمیر زیادہ دور تو نہیں ہے نا؟ ہاں میرے خواجہ کا اجمیر پتا ہے نا؟ جب میرے خواجہ اجمیر میں آئے تھے تو اجے پال جو پہاڑ اٹھا کر کے آیا تھا اور جس نے آگ برسائی تھی اور جو ہوا میں اڑ رہا تھا، اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہوتی تو اجے پال سب سے بڑا ولی بنتا، اگر پہاڑوں کو اٹھانا ولایت ہوتی تو اجے پال سب سے بڑا ولی ہوتا۔ میرے معین الدین نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا یہ ولی کی نشانی نہیں جو ہوا میں اڑے یا آگ میں بیٹھے یا پانی پہ چلے۔ تو وہ عرض کرتا حضور پھر آپ بتاؤ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے بیٹا مجھے بتاؤ کتنے مہینہ میرے ساتھ رہے؟ وہ کہتا ہے 3 مہینے۔ آپ نے فرمایا 3 مہینوں میں تم نے میری فجر کی نماز کبھی قضا ہوتے ہوئے دیکھی؟ یہ نا مسلمانوں سنیے غور سے، جنید بغدادی فرماتے 3 مہینوں میں تم نے کبھی میری فجر کی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضور قضا تو اپنی جگہ پر، آپ تو ہمیشہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد خود لوگوں کو نماز پڑھواتے، قضا کیسے ہو آپ کی نماز؟ کہا ظہر قضا دیکھیے؟ کہا نہیں حضور آپ کی ظہر بھی ہمیشہ ادا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو۔ کہا عصر؟ وہ کہتا ہے عصر تو عصر کی جگہ پر جو عصر کے غیر موقعہ سنت ہے وہ بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑے۔ آپ نے فرمایا مغرب؟ کہا وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ کہا عشاء؟ کہا وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا بتا 3 مہینے میں میری تہجد نماز کبھی قضا ہوئی؟ تہجد نماز کبھی قضا ہوئی ہے؟ اس نے کہا 3 مہینے میں آپ کی نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں بیٹا سن لے ولی کی سب سے بڑی نشانی بتاتا ہوں، ہوا میں اڑنے والا ولی نہیں ہوگا، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا سب سے بڑا پابند ہو، وہی سب سے بڑا ولی ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالۃ الورا کانفرنس، سبحان اللہ۔ تو آج ہر کوئی خود کو ولی کہتا ہے، اپنا بزنس چلانے کے لیے، اپنی دکانیں چلانے کے لیے، اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے ہر مرید اپنے پیر کو بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ لیکن آخر ہم جیسے بندے، ہم جیسے ان پڑھ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیسے تلاش کریں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سچا ولی ہے اور کون ولی کے لباس میں شیطان بن کے گھوم رہا ہے؟ ہمیں آخر پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان تو ضروری ہے نا بھائی، پہچاننا ہے نا آپ کو، تو پہچان کون کروائے گا؟ کس سے آپ کو پہچان کروانی ہے بولیے؟ لے چلتا ہوں آپ کو بغداد، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کس کا جلسہ سجایا ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو چلو انہی سے چل کر کے پوچھتے ہیں کہ حضور آج تو دور ایسا ہے
کہ ہر گلی میں کوئی لکڑی والا ولی ظاہر ہے، کوئی ڈنڈے والا ولی ظاہر ہے، کوئی کھیجڑی والا ولی ظاہر ہے، کوئی گنبد والا ولی بن رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ولی پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر ہے کون سچا ولی؟ آپ ہی نشانی بتا دیجئے، آپ ہی علامت بتا دیجئے کہ جس کو دیکھ کر یہ بھولے بھالے مسلمان، یہ مصطفیٰ کی امت پہچان سکے کہ ہاں یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سچا ولی اور پیر کامل۔ جب ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کریں گے تو جواب ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچے ولی کے اندر 12 نشانیاں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 12 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا حضور وہ 12 نشانیاں کون سی، وہ 12 علامتیں کون سی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح تاکہ ہم بھی دیکھ کر کے پہچان تو سکیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 12 نشانیوں میں سے، 12 علامتوں میں سے 2 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کون سی؟ ایک تو اللہ کی صفت ہے، صفت غفار یعنی بخشنے والا، اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ستار یعنی عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ بتائیے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ایک پیر کامل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر رہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کا مظہر بن کر کے رہے۔ اس کے مریدوں میں جتنے بھی گنہگار ہیں، جس کے جتنے گناہ ہیں، ہر گناہ پر پیر کامل ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری علامت اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، صفت غفار، وہ بندہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کا مظہر بن کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ بخشنا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے معاف کرنا۔ اللہ غفار ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے پتہ ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے بستی والوں نے، شہر والوں نے، گاؤں والوں نے اس نوجوان کو شہر سے نکال دیا تھا۔ کہا کیا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اللہ کے عذاب میں مر نہ جائے۔ بتائیے ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہمیں جیتارن سے کسی کو نکالا ہے؟ ہاں، داڑیاں ہمارے چہروں پہ نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہمارے جسم پر نہیں، اور ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، نہ تو غوث کا دامن چھوٹے گا، نہ خواجہ معین الدین کا دامن چھوٹے گا۔ یہ میں پوچھتا ہوں یہ دامن کیا ہے؟ یہ دامن ہے کیا ہے؟ یہ دامن کس چیز کا نام ہے؟ صرف کپڑا پکڑنے سے یا کسی عالم کا ہاتھ پکڑنے سے دامن نہیں پکڑا جاتا ہے۔ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میرے غوث اعظم نے 5 نمازوں کی پابندی کی ہے، میں بھی اسی طرح ساری زندگی 5 نمازوں کا پابند بن کر کے اپنی زندگی گزاروں گا، تب کہا جائے گا کہ ہم نے دامن تھاما۔ اگر نہ خالی جلسوں میں بیٹھ کر کے ہم چند نعرے لگا لیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں کہتا ہوں بھائی پکڑا ہی کہاں، پہلے دامن تو پکڑو۔ ہم نے آج تک ہمارے شہروں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لے، ہم نے ہمارے شہروں سے کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نکالا نہیں ہے۔ آج شراب خوری ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، زناکاری ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، اپنا آئیڈیل، اپنا آدرش میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے ان فلمی ہنجڑوں کو ہمارے نوجوانوں نے بنایا ہے۔ پھر بھی آج تک ہم نے کسی نوجوان کو ہمارے گاؤں سے، ہمارے گھر سے، ہمارے شہر سے نہیں نکالا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تیری وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن بنی اسرائیل میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ بستی والوں نے، شہر والوں نے
نے اسے شہر سے نکال دیا. کہا کیا کہ تو اتنے گناہ کرتا ہے, تو اتنے گناہ کرتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. وہ نوجوان شہر سے باہر چلا گیا. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. کیا فرمایا کہ اے موسیٰ, شہر کے باہر میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے. تم جاؤ, اس کو غسل دو, اس کو کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا, اے موسیٰ تیری قوم میں اعلان عام کر, بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہہ دے کہ جس کے گناہ زیادہ ہے, جس کے گناہ زیادہ ہے, جو جنت میں جانا چاہتا ہے, ان لوگوں کو کہہ دو کہ آج میرے اس ولی کا جنازہ پڑھ لو, جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بنا ڈالوں. سبحان اللہ. آج اگر میں پوچھتا ہوں ہمیں ایسا آفر ملے تو ہم رکیں گے؟ مفت میں جنت کون چھوڑے گا بھائی, جنت میں تو جانا ہی ہے. جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جس کے گناہ زیادہ ہے, جسے جنت میں جانا ہے, وہ اس ولی کا جنازہ پڑھے. پورا شہر عمر پڑا, ساری قوم عمر پڑی, لیکن لوگ جیسے ہی اس نوجوان کے پاس میں آئے, کفن ہٹایا, کپڑا ہٹایا, تو لوگوں نے پہچان لی. لوگ پہچان لیتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ, یہ تو وہی نوجوان جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا, جس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو گھر سے نکالا تھا. یہ اللہ کا ولی, اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے, اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہم جنتی بنیں گے. اے موسیٰ یہ کیا ہو رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں, مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر وہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, جب اس نے گناہ زیادہ کیے اور بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا, سردی کا موسم تھا, یہ شہر سے باہر آیا, نہ اوڑھنے کے لیے کپڑا تھا, نہ کھانے کے لیے کچھ سامان تھا. جب سردی تیز ہوئی تو یہ بندہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو 2-3 راتیں گزرنے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ اس بندے پر موت حاوی ہو گئی. یہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس نے رات کے اندھیروں میں اپنی دائیں طرف دیکھا, دور دور تک اندھیرا نظر آیا, کوئی پرسان حال, کوئی مددگار نظر نہ آیا. اس نے بائیں طرف دیکھا, یہاں پر بھی کوئی پرسان حال نظر نہ آیا, مددگار نظر نہ آیا. اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, جب کوئی انسان نظر نہ آیا تو اس نے مجھ سے دعا مانگی. جب ساری دنیا چھوڑ کے جاتی ہے تو ایک ہی ذات یاد آتی ہے, وہ ذات ہوتی ہے اللہ کی. میرا رب کہہ رہا ہے موسیٰ, جب تم سب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنے دل کو میری طرف متوجہ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور رو کر کے یہ اللہ سے کہتا ہے, مولا میں وہ پاپی بندہ ہوں, میں وہ نکما, میں وہ گنہگار بندہ ہوں کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے میری قوم نے, میرے عزیز و اقارب نے, میرے شہر کے لوگوں نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے. مولا آج میرے پاس میں کوئی نہیں ہے, مولا میں مر رہا ہوں, مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے, مجھے کپڑا دینے والا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, موت کے وقت اس نوجوان نے مجھ سے ایسی توبہ کی تھی, ایسی دعا مانگی تھی, موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا, اتنا جوش آیا کہ موسیٰ اس نے صرف ایک اپنے لیے توبہ کی. میں میری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اگر یہ نوجوان قیامت کی صبح تک کے لیے توبہ کے لیے عرض کر لیتا, قیامت کی صبح تک جتنے بھی گنہگار آتے ان کی بخشش کا سوال کر دیتا, تو اے موسیٰ اس نوجوان کے صدقے میں قیامت تک پیدا ہونے والے گنہگاروں کی توبہ کو آج قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے, مولا اس نے ایسا کیا مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, موسیٰ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا, جب اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا, کوئی مددگار نہ تھا, تو اس نے مجھ سے اس طرح دعا مانگی. عرض کرتا ہے کہ مولا اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں تجھ سے معافی مانگوں, میں تجھ سے معافی کا سوال کروں اور تو مجھے معاف کر دے, تو پروردگار ہے, تیرے کیا خزانوں میں کمی تو اس کے پڑے جس کے پاس کم ہو. مولا تو خالق کائنات ہے,
اور مولا میں تجھ سے معافی کا سوال کروں اور تو مجھے معاف کر دے. مجھے معاف کرنے سے اگر تیری رحمت میں کچھ کمی آ جائے تو مولا میں تجھ سے معافی نہیں مانگوں, میں تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا. اور اگر مولا میں تجھ سے معافی مانگوں اور تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ جیسے گنہگار کو معاف نہ کرنے سے تیری رحمت اگر بڑھ جاتی ہے تو بھی مولا میں تجھ سے معافی کا سوال نہیں کروں گا. مولا میں جانتا ہوں تو مجھے معاف کرے تو بھی تیری رحمت میں کچھ کمی نہیں آئے گی, اور اگر نہ معاف کرے تو بھی تیری رحمت تو نہیں بننے والی ہے. مولا تیرا کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. مولا یہ بندہ تھک ہار کر کے تیرے در پہ آ کر کے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. مولا آج اس بندے کو معاف کر دے. اللہ اکبر. میرا رب کہتا ہے موسیٰ اس بندے نے اتنی دعا مانگنے کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا, اتنا جوش آیا کہ میں نے اسے اپنا ولی بنا ڈالا اور میں نے اعلان عام کر دیا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اسے بھی جنتیوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. اور اگر اس نوجوان نے قیامت کی صبح تک کے لیے دعا مانگی ہوتی تو میں قیامت تک کے لیے گنہگاروں کی توبہوں کو آج قبول کر لیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر سبحان. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ جب ایک بندے میں ایسی صفت آ جائے, دیکھا ہے آپ نے ایسا بندہ جو اپنے مریدوں کو اس قدر معاف کرتا, تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو, جو اپنے مریدوں کو اس طرح معاف کرے جس طرح اللہ معاف کرتا ہے, یہ مقابلہ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنے. وہ تو رحمان ہے, وہ تو غفور ہے, وہ تو غفار ہے. تو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کا مظہر بن کر کے رہے تو سمجھ لو اس بندے میں ولایت کی 2 نشانیاں آ گئی. ابھی کتنی آئی ہے؟ 2 نشانیاں آئی ہے, باقی کتنی ہے؟ 10 باقی پڑی ہے. لوگوں نے عرض کیا حضور پھر 10 کون سی ہے, پھر 10 کون سی ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ 2 اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی خوبیاں ہونی چاہیے. 2 اس بندے میں میرے آقا کی خوبیاں ہونی چاہیے. لوگ عرض کرتے ہیں حضور وہ 2 کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ امت کے شفیق ہیں اور امت کے میرے مصطفیٰ رفیق ہے. شفیق کس قدر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں مدینے میں ہوں, میرا امتی چاہے جیتارن میں ہو, چاہے فلودی میں ہو, چاہے جودھ پور میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہتا ہو, اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اسے درد بعد میں ہوتا ہے, مدینے میں تکلیف آقا کو پہلے ہوا کرتی ہے. بتائیے اس قدر شفیق, اس قدر پیار. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب ایک پیر, ایک ولی اپنے مریدوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جائے, اپنے مریدوں پر اس قدر شفیق بن جائے, تب جا کر کے اس میں ولایت کی 3ری خوبی شفیق آیا کرتی ہے. پھر 4تھی کون سی؟ کہا رفیق. رفیق کیسا ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے چلتے. ایک روایت میں آتا ہے مدینہ کے اندر جب میرے آقا آئے تو مدینہ میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی, پاگل عورت تھی, اور مائنڈ تھی, کہ جو اس کی عادت تھی کہ جس بھی بندے کے پاس میں بیٹھتی تو فضول باتیں کرا کرتی تھی, اور اتنی باتیں کرتی کہ اس کی جان بھی نہ چھوڑتی. لوگ اس عورت کو جب دیکھتے تو اپنے راستے بدل لیتے. جس گلی سے وہ عورت آیا کرتی تھی لوگ اپنے راستوں کو بدل لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا گزر رہے تھے. جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے وہ بوڑھی عورت سامنے آ گئی. میرے آقا دروازے پر تھے, اس عورت نے آواز دی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا نے دیکھا, اس نے اشارہ کیا ادھر آؤ. میرے آقا چلے گئے تو اس عورت نے میرے آقا کو اپنے پاس میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد وہ عورت میرے آقا سے باتیں کرتی رہی. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزر گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا, مجھے اتنا جلال آیا کہ میں نے 3 بار اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا. میں نے 3 مرتبہ اپنی تلوار کو نکالا اور دل میں خیال آیا
کہ ابھی جا کر کے اس بڑھیا کا سر قلم کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی زندگی کتنی قیمتی ہے, کتنی انمول ہے. میرے آقا کو مشرق سے لے کر مغرب, شمال سے لے کر جنوب تک دین اسلام پھیلانا ہے, اور یہ عورت فضول میرے آقا کا وقت برباد کر رہی ہے, میرے آقا کا وقت فضول کروا رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے تلوار نکالی لیکن آقا کا ڈر تھا, آقا اس کے پاس میں بیٹھے ہیں, میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا. آخر وہ بڑھیا باتیں کر کے تھک گئی, تھکنے کے بعد خود اٹھ کر کے چلی گئی. میرے آقا اٹھ کر کے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا سارا مدینہ جانتا ہے یہ بڑھیا بے وقوف ہے, یہ بڑھیا پاگل ہے, پھر آپ اس سے اس قدر باتیں کیوں کر رہے تھے, آپ اس طرح اس سے باتیں کیوں کر رہے تھے؟ ہر کوئی اسے دور بھگاتا ہے, ہر کوئی خود کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے. آقا تم اتنی دیر اس کے پاس میں کیوں بیٹھے رہے, کیوں اپنا وقت برباد کیا ہے؟ تمہیں تو اتنا سارا دین کا کام کرنا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں سنو, رفیق کیسا ہوتا ہے, دوست کیسا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر میں جانتا ہوں سارا مدینہ اس عورت کو دور کرتا ہے, کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتا ہے. اگر میں بھی اس کو دور کر دیتا تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا؟ ارے میں اسی لیے تو دنیا میں آیا ہوں, ایسے لوگ کہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھایا کرتے ہیں محمد مصطفیٰ انہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے آئے ہیں. ارے تم سب اس کو اپنے پاس سے دور کرتے ہو, لیکن میں ایسے لوگوں کو اپنا بناتا ہوں. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جب ایک بندے کے اندر اس قدر یہ تو خوبیاں آ جائے کہ لوگوں پر شفیق بھی بن جائے, لوگوں پر رفیق بھی بن جائے, یہ تو خوبیاں میرے آقا والی اس کے اندر آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر ولایت کی 4 خوبیاں آ چکی. سبحان اللہ, سبحان. 4 خوبیاں آ چکی. لوگوں نے کہا پھر کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں 2 خوبیاں اس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے. کہا کون سی؟ کہا ایک تو مصدق ہونا چاہیے. کہا مطلب؟ آپ نے فرمایا سچ کی تصدیق کرنے والا. سبحان اللہ. کیا کرنے والا؟ سچ کی تصدیق کرنے والا. جہاں کہیں جھوٹ ہو ڈرے نہ, ڈر نہ ہو کہ اسٹیج پر بیٹھ کر بولنے والا پاور والا ہے کہ نہیں, پیچھے قوم کتنی ہے اس کی. اگر وہ غلط بول رہا ہے تو ایک ولی کامل کی نشانی یہ ہے کہ سچ کے لیے کھڑا ہو جائے اور ہمیشہ سچ کی تصدیق کرتا ہو. اور دوسری نشانی ابوبکر کی اس میں یہ ہو کہ وہ صادق ہو, جب تک دنیا میں رہے ہمیشہ سچ ہی بولتا رہے, کبھی جھوٹ اس کی زبان سے نہ نکلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. پھر لوگوں نے عرض کیا اور کون سی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 2 خوبیاں اس کے اندر حضرت عمر والی ہونی چاہیے. کہا وہ کون سی؟ آپ فرماتے ہیں 2 خوبیاں یہ کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا. لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے, تب جا کر کے وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ولی بنا کرتا ہے. پھر لوگوں نے کہا اور کون سی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 2 خوبیاں اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے. لوگوں نے کہا کون سی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو ساری رات کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا, ایک ساری رات کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہو, اور دوسری دن میں اٹھ کر کے اللہ جو مال دیتا ہے غریبوں میں خرچ کر دیتا ہے. جو اللہ مال دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو. یہ 2 علامتیں, یہ 2 نشانیاں جب اس کے اندر پائی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے. یہ 10 ہو گئی. لوگوں نے کہا 2 اور کون سی ہے؟ تو آپ فرماتے 2 خوبیاں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے. لوگوں نے کہا وہ 2 کون سی؟ آپ فرماتے ایک تو عالم ہونا چاہیے. جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. جو جاہل زہد جھاڑتا ہے, تقوی جھاڑتا ہے, لوگوں میں جھوٹے فتوے ٹھوکتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں بغیر علم کے جو زہد کرتا ہے مرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے کافر کی موت مارے گا. ولی ہونے کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے.
جو عالم دین نہیں وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. بے شک. اور پھر فرماتے دوسری خوبی اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے. کہاں کون سی؟ فرماتے علی جیسا بہادر ہونا چاہیے. واہ. کیسا بہادر؟ علی جیسا بہادر کہ جنگ خندق چل رہی ہو، عمر بن عبد ود آتا ہو اور آ کر کے مسلمانوں کو چیلنج کرے کہ اے مسلمانوں، میں نے سنا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان قتل کیا جاتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہم کو مارتے ہیں تو ہم دوزخ میں جاتے ہیں. تو ہے تم میں سے کوئی ایسا جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا خود جنت میں چلا جائے؟ اور کون عمر بن عبد ود تھا پتہ ہے؟ روایت میں آتا ہے 1000 نوجوانوں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا. 1000 نوجوانوں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا. جب اس نے چیلنج کیا پورا اسلامی لشکر سائلنٹ ہو گیا. کسی میں ہمت نہیں کھڑا ہو کر کے مقابلے کی دعوت قبول کرے. جب کوئی نہ کھڑا ہوا حضرت علی کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا علی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ آپ کہتے ہیں آقا میں لڑنے جاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا پہچانتے ہو یہ عمر ابن عبد ود ہے؟ کہا آقا جانتا. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا. حضرت علی دوسری بار کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ چیلنج کیا. تیسری بار حضرت علی کھڑے ہو گئے. آخر میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کے اپنا عمامہ مبارک حضرت علی کو پہنایا، اپنی تلوار حضرت علی کو دی. حضرت علی میدان میں آئے. پیدل تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھا. حضرت علی سے پوچھا کہ کون ہو؟ حضرت علی نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا میرا بھتیجا ہے، چلا جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، تو میرا بھتیجا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بلکہ میں تو تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں، میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں. اس نے کہا چلا جا، اگر میں نے تجھے مار بھی دیا، اگر میں نے تیرا قتل بھی کر دیا تو کل عرب کی عورتیں مجھے تانا دے گی کہ عمر بن عبد ود نے ایک 18 سال کے بچے کا قتل کیا ہے. چلا جا یہاں سے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب کوئی انسان تجھے 2 باتیں کہتا ہے تو تو ایک ضرور مانتا ہے، ایک ضرور مانتا ہے. اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا میں بھی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. کہا مانے گا؟ کہا بول. حضرت علی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جا، کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جا. کہتا ہے اگر کلمہ پڑھنا ہوتا، مسلمان بننا ہوتا تو پھر تم سے جنگ لڑنے کیوں آتا؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپوسیبل ہے، کلمہ تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری دوسری بات مان لے. کہا بول دوسری کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب حضرت علی نے جنگ کا کہا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے. حضرت علی نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ آج تک پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں پیدا کیا جس نے میدان میں کھڑے ہو کر کے عمر بن عبد ود کو جنگ کا چیلنج کیا ہو. میری لائف میں آج تو پہلا نوجوان آیا ہے جس نے مجھے جنگ کے لیے دعوت دی ہے. حضرت علی فرماتے پھر میدان میں آ جا. وہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ دیے. پھر حضرت علی کے سر پر اس نے تلوار کا وار کیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا. وار اتنا طاقت والا تھا کہ حضرت علی کی ڈھال کو توڑ کر کے حضرت علی کی سر پر آ کر کے لگتا ہے اور پیشانی میں تلوار چپ جاتی ہے. حضرت علی نے تلوار کو کھینچ کے نکالا اور پھر فرمایا عمر بن عبد ود سنبھل جا، تو نے تیرا وار کر لیا ہے، اب شیر خدا کی باری ہے. آپ نے یہ کہہ کر کے اپنا ایسا چچا تلا ہاتھ عمر بن عبد ود کی گردن پہ مارا کہ اللہ اکبر. ذوالفقار حیدری عمر بن عبد ود کے سر پہ کیا پڑی، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ عالم دین ہو اور ایسا بہادر ہو، ایسا بہادر کہ ڈرے نہ کسی سے، شریعت کی بات آ گئی ہے تو سامنے چاہے کوئی بھی کیوں نہ کھڑا ہو پھڑاک سے بول دے بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی جب اکبر کا دور آیا نا، اکبر کا دور، تو اکبر نے یہ نا دین کا سارا سسٹم ہی بدل ڈالا تھا. ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم،
वालेकुम सलाम। अकबर ने क्या बनाया था पता है? आने वाला कहता अल्लाह, सामने वाला कहता अकबर। माना अल्लाह कौन है? अकबर। मतलब दीन का उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि कोई दीन का पुरसान हाल ना था। अकबर का तो दौर खत्म हो गया और फिर जहांगीर आया, उसका बेटा हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ-ए-सानी आए और फिर इन्होंने फतवे दिए, इनके दीन को झुठलाया, दीन हनीफ की तरफ लोगों को बुलाया। तब आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको जेल में डाल दिया गया। वक्त गुजरते गुजरते एक रात जहांगीर के ख्वाब में मेरे आका आते। जहांगीर मुलाकात करना चाहता है, मेरे आका चेहरा फेर लेते। वो अर्ज करता है आका चेहरा क्यों फेरा है? मेरे आका फरमाते हैं तेरी जेल के अंदर, तेरे कैद खाने में मेरी उम्मत का एक वली है, जा पहले उसे आजाद कर, फिर मुझसे मुलाकात के लिए आना, फिर मुझसे मुलाकात करने के लिए आना। उसने सुबह होते ही अपने खादिमों को कहा कि इमाम रब्बानी को कहो कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, बाहर तशरीफ लाओ। खादिम ने जाकर के कहा तो इमाम रब्बानी ने फरमाया कि जहांगीर को जाकर के कह दो कि अगर आजाद करना है, अगर रिहा करना है तो मेरी एक शर्त है। जहांगीर आया, कहा हुजूर बताइए तुम्हारी शर्त क्या है? इमाम रब्बानी ने फरमाया मैं जेल से, मैं कैद खाने से उस दिन बाहर निकलूंगा जब तू सारे कैदियों को जेल से आजाद कर दे। जितने भी कैद खाने में लोग हैं, जितने भी कैदी हैं, सबको आजाद कर, फिर मैं बाहर निकलूंगा। जहांगीर कहता है हुजूर ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉन, बड़े से बड़े मुजरिम, बड़े से बड़े चोर, बड़े से बड़े लुटेरे इस कैद खाने में कैद है, अगर इनको छोड़ दिया तो हिंदुस्तान में कयामत आ जाएगी। आप बताओ मैं इन्हें कैसे छोड़ूं? सुनो मुसलमानों, इमाम रब्बानी फरमाते कि ए जहांगीर तू कैद का दरवाजा खोल, कैद खाने का दरवाजा खोल। कौन कहता है, कौन कहता है कि तेरे कैद खाने में चोर रहते? कौन कहता है तेरे कैद खाने में लुटेरे रहते हैं? अरे मैं जानता हूं यहाँ लुटेरे रहा करते थे, यहाँ चोर रहा करते थे, यहाँ डाकू रहा करते थे, वो सब रहते थे मेरे आने से पहले। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, जिसके सीने पर मैंने नजर डाली है, सबको अल्लाह का वली बना डाला है। अल्लाह सुभान। तो आप फरमाते हैं कि जब बंदे के अंदर ऐसी खूबियां आ जाए कि बहादुर हो हजरत अली जैसा और आलिम दीन हो, तब जाकर के बंदा अल्लाह का वली बनता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि वली की और पीर कामिल की और मुर्शिद कामिल की ये 12 निशानियां हैं। एक तो अल्लाह ताला की सिफत सत्तार और सिफत गफ्फार का मज़हर हो। मेरे आका की जो दो खूबियां है, शफीक और रफीक, वो लोगों में शफीक और रफीक बन के रहता हो। दो खूबियां अबू बकर की हो, एक तो सादिक हो, दूसरा मुसद्दिक हो। दो खूबियां हजरत उमर की हो, कौन सी? नेकियों की तरफ बुलाने वाला और बुराइयों से रोकने वाला हो। और दो खूबियां हजरत उस्मान गनी की, रात भर अल्लाह की इबादत करता हो, सुबह उठ कर के सखावत करता हो। और दो खूबियां हजरत अली की होनी चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए और एक अली जैसा बहादुर होना चाहिए। ये 12 निशानियां जब देखो किसी बंदे में, जब बंदे में ये कामिल 12 निशानियां हो, तो समझ लेना वो बंदा अल्लाह तबारक ताला का वली है। और अल्लाह ताला ने ये 12 की 12 निशानियां, ये 12 की 12 अलामतें हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात में पैदा की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तिलक, शान गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी सिफत गफ्फार का मजहर बनाया, सिफत सत्तार का मजहर बनाया। मेरे आका की खूबी जो रफ़ीक और शफीक है, आप अपने मुरीदों पर इतने रफ़ीक और शफीक है, आप फरमाते हैं मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो,
مجھے مدد کے لیے پکارے، قسم رب پاک کی عزت کی، اس کی زبان سے لفظ ختم نہ ہوں گے اس سے پہلے یہ عبد القادر جیلانی آ کر کے اس کی مدد فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح صادق بھی بنایا، مصدق بھی بنایا، اور نیکیوں کی طرف بلانے والا، برائیوں سے روکنے والا، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے۔ غوث اعظم کوئی ایسے ہی ولی نہیں بنے، روایت میں آتا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم نے ایک رات میں بھی پڑھی ہے، کبھی ایک رات میں بھی ہم نے نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، ساری رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، اور دن کو اٹھ کر کے جو کچھ اللہ نے دیا تھا غریبوں یتیموں کو کھلا دیا کرتے تھے، اور بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تھے، اور عالم دین تھے کہ آج تک آپ جیسا کوئی عالم پیدا نہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک زندہ رہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سچا اور پکا مرید بنائے۔ یہ نام والا مرید نہیں، یہ خالی نعروں والا مرید نہیں، بلکہ سچا مرید، ایسا مرید بنائے کہ جس طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی پابندی کی ہے، اسی طرح ہم بھی شریعت کی پابندی کریں، ہم بھی نمازوں کے پابند بنے، ہم بھی روزوں کے پابند بنے، ہم بھی اپنے پاس اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اپنے گھر والوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، اپنے گھر والوں کو برائیوں سے روکیں، اور نہ کسی کو بری نظروں سے دیکھیں، نہ کسی کی ہم ناحق مال کھائیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تب ہم جلسوں میں دعووں کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر کے کہیں گے کہ ہاں اب ہم مسلمانوں نے غوث اعظم کا دامن تھاما ہے، اب یہ دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ ایسا دامن تھامیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔